सजा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ हम्दो सना अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ात बाबरकत के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना के बाद हुज़ूर ताजदार मदीना ताजदार अंबिया मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में अक़ीदतों, इरादतों और न्याज़मंदियों का खिराज पेश करने के बाद ज़ी वक़ार काबिल साद एहतराम तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर उलमा मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चंद बातें आपके गोश गुज़ार करके गुफ्तगू समेट लूँगा। दुआ है अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। काबिल अमल बातों पर हम सब को अमल करके ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज की इस नशिस्त में मैं शमाइल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुछ बातें अर्ज़ करूँगा और ये ऐसा मज़मून है कि जिसका हक़ कोई भी अदा नहीं कर सकता। मैं और आप 14 सदियों के फ़ासले पे खड़े हैं। जिन्होंने हुज़ूर का ज़माना पाया, हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते अगर मुझसे कोई कहे कि हुज़ूर का हुलिया बयान करो तो आप फरमाते मैं इसकी ताकत ही नहीं रखता। चंद असहाब जिनके नाम उंगलियों के पोरों पे गिने जा सकते हैं, जिन्होंने हुज़ूर का हुलिया बयान किया। आइए हम समात करते हैं और ये दुआ भी कीजिएगा, मुँह छोटा बात बड़ी, मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। अल्लाह हम सब को हुज़ूर की ज़ियारत से माला माल फरमाए। हम हुज़ूर के कदमों का तज़किरा करते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक कैसे थे। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं शिस्नुल कदमैन, हुज़ूर के कदम मुबारक पुरगोश थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन बुरैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते काना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनुल बाशरी कदमन, हुज़ूर के कदम सबसे ज़्यादा हसीन थे, पुरगोश थे, हसीन थे और इन हसीन कदमों को सहाबा ने चूमा है। इमाम बुखारी अल अदबुल मुफ़रद में वज़ा बिन आमिर से रवायत करते हैं कि हम वफ़द की शक्ल में हुज़ूर की खिदमत में हाज़िर हुए। आदाब मुलाकात बयान करते हैं और सहाबा का मिजाज था जब हुज़ूर से मिलने जाते थे तो दस्तक नहीं देते थे, बल्कि वहीं लग के बैठ जाते। हुज़ूर मर्ज़ी से तशरीफ़ लाते तो अपनी हाजत कहते। हाँ, अगर कोई ज़रूरी काम होता, दस्तक देना ज़रूरी होती तो क्या करते? सहाबा अपनी उंगलियों के पोरों से दस्तक दिया करते थे। वो सागिर ने कहा था ना कि मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, मैं वो साइल हूँ कि जिसे कोई सदा याद नहीं। वो तो तख़य्युल में कहता है ना, तो सहाबा ने तो दस्तक इस तरह दे के दिखाई थी। तो ये कहते हैं हम वफ़द की शक्ल में हाज़िर हुए, मुलाकात हुई। तो सुनिएगा, फ़अख़ज़ना बियदैहि व रिजलैहि नुक़ब्बिलुहा। साहबा कहते हमने हुज़ूर के हाथ भी चूमे और हुज़ूर के मुबारक पाँव भी चूमे। अच्छा, जब ये लब कदमों तक आए तो शायर बड़ा खूब लिखता है। वो कहता है कि कदमों में जबीं को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। जब चाँद से बढ़कर एड़ी है तो रुखसार का आलम क्या होगा। हर कोई फ़िदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। इन कदमों को रूहुल अमीन ने भी चूमा है। मेराज की शब जबरील 70,000
नूरी फरिश्तों के झुरमट में आए। अर्ज़ किया ना कि क्या हुक्म है, तो फरमाया ले सांस भी आहिस्ता के दरबार नबी है। फरमाया जबरील छत पे चढ़ो, छोटा सा सुराख करो और उस सुराख से अंदर दाखिल हो जाओ। जबरील के 600 नूरी पर हैं, एक पर खोले तो ज़मीनों आसमान को ढांप ले। आज हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए तो दुनिया वालों को तालीम दे गए, सिमट के आए ना, कि जब बड़ों के पास आओ तो बड़ा बन के नहीं छोटा बन के आया करो। जबरील कदमों में खड़े हैं। अर्ज़ की मालिक क्या हुक्म है, तो फरमाया या जबरीलु कब्बिल कादमे है। कब्बिल बाबे तफ़ाइल से है और ये कसरत माखज़ को चाहता है। कब्बिल कादमहू वाहिद का सीगा नहीं, कादमे है तस्निया का सीगा है। यहाँ एक कदम की नहीं, दोनों कदमों की बात है और तकाजा एक बार का नहीं, बार बार का है। फरमाया जबरील मेरे नबी के कदमों से लिपट जाओ, इन कदमों के बार बार बोसे लो। मेरा विजदान कहता है कि जब काफूरी ठंडे होंठ मेरे नबी के तलवों से मस हुए तो आरजू मचली होगी कि अल्लाह अभी तेरा नबी बेदार ना हो, मैं जी भर के इन कदमों के बोसे तो ले लूँ। न जन्नत की कलियों में देखा मज़ा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। इन कदमों को रूहुल अमीन ने चूमा, इन कदमों को सहाबा ने चूमा। यार ये वो मुबारक कदम है अगर ज़मीन को ठोकर मारे। हज़रत अमर बिन शुआब रवायत करते हैं कि हुजूर एक दिन अपने चचा जनाब अबू तालिब के साथ जुल्मजाज की मंडी में गए। ये अरफा से 3 मील के फासले पर है। तो चचा ने अर्ज़ किया अतश्तु वलैसा इंदी माउन, मुझे प्यास लगी और पानी ने। फ़नाज़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सवारी से तशरीफ़ ले आए। व दाराबा बिकादा में हिल अर्द, हुजूर ने ज़मीन को ठोकर मारी तो ठंडे पानी का चश्मा जारी हो गया। तो हुजूर फरमाते चचा पानी लीजिए, पानी पीजिए। तो जनाब अबू तालिब ने वो पानी पिया और फिर उस बहते हुए चश्मे पे मेरे नबी ने अपने मुबारक कदम रखे तो वो बहता हुआ चश्मा थम जाता है। और ये मुबारक कदम किसी चट्टान पे, किसी पत्थर पे आते हैं तो वो रेशम की तरह नरम हो जाते हैं और उस पत्थर पे मोहम्मद अरबी के कदमों के निशान लग जाते हैं। और ये मुबारक कदम जब ओहद की छाती पे आते हैं तो ओहद झूमने लगता है। तो हुजूर क्या फरमाते, ओहद ठहर जा, तेरी छाती पे एक नबी, एक सदीक और 2 शहीद हैं। और आला हजरत लिखते हैं कि एक ठोकर से ओहद का जलजला जाता रहा, रखती है कितना बेकार अल्लाह अकबर एड़ियां। और ये मुबारक कदम फिर सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े रहे, पाँव मुबारक मुतवर्रम हो गए। अर्ज़ किया गया कि हुजूर आप मुशक्कत में पड़े रहते हैं, तो मेरे नबी फरमाते हैं अफला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। मोहब्बत कहते हैं अमल को आसान करती है। मोहब्बत दावा अमल दलील। माजरत से भाई, आज हम दावा मोहब्बत में कमज़ोर दिखाई दिए। वो तो सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े रहे और मैं और आप बहसीयत उम्मती अपनी हालत देखे हम कहाँ खड़े हैं। ये कदम दीन की राहों में उठे, दाई बने, मुबल्लिग बने, किसी की हदायत का सबब हमारी ज़ात बनी, चौक चबारों से खींच के मस्जिद में लाए। हमारे कदम किन राहों पे है। हुजूर तो सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े रहे। यार क्या हम भी मुसल्ला बिछाया, दामन फैलाया, पिछली राती रहमत रब दी, करे बुलंद आवाज़ा, है कोई बख्शिश मंगन वाला, खुला ये दरवाज़ा। हमने दस्तक दी, हमने न्याज़मंदियाँ पेश की, हम अल्लाह के हुजूर खड़े हुए। तो ये हुजूर के मुबारक कदम है, पुरगोश थे, हसीं थे, सहाबा ने चूमा, जबरील ने चूमा। ये ठोकर मारे तो ठंडे पानी का चश्मा जारी हो, किसी पत्थर चट्टान पे आए तो वो रेशम की तरह नरम हो, ओहद की छाती पे आए तो झूमने लगे। और ये मुबारक कदम फिर सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े रहे। हुजूर की पिंडलियाँ मुबारक कैसी थीं। हुजूर की पिंडलियाँ नहायत नरमो नाजुक थीं। और हुजूर की कमर मुबारक कैसी थी। इमाम अहमद महरश काबी से रवायत करते हैं
کہ حضور نے ایک دن جارانہ کے مقام سے عمرہ کا احرام باندھا، شام رات کا وقت تھا، فنظرت الی ظہرہ کأنہ سبیکۃ فضہ، فرماتے میری نظر حضور کی کمر مبارک پہ پڑی تو وہ اس طرح تھی جس طرح چاندی کی ڈھلی ہو۔ ابن عساکر بیان کرتے ہیں مکہ میں ایک مرتبہ قحط پڑا تو کچھ لوگ جناب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ وادیاں خشک ہو گئیں، جانوروں کے لیے سر سبز گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں، اہل خانہ بھوک میں مبتلا ہیں، آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، چلیں اور اللہ سے باران رحمت کی دعا کریں۔ جناب ابو طالب جب گھر سے چلے تو آپ کی معیت میں ایک نوجوان تھا جس کی صورت بڑی منمونی تھی، اس کی پشت کو دیوار کعبہ سے لگایا گیا، اور پھر میرے نبی نے یوں آسمان کی طرف انگلی کی تو آسمان پہ ایک بادل نمودار ہوا، اور پھر چھم چھم می برسنا شروع ہوا، پھر ہر طرف پانی ہی پانی تھا، وادیاں لہلہانے لگی، سر سبز گھاس اگنے لگا۔ اس منظر کو جب جناب ابو طالب نے دیکھا تو اپنے بھتیجے کی شان میں قصیدہ لکھ دیا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ یہ میری گوری رنگت والا بھتیجا جسے بادل دیکھ کے امٹ آتے ہیں، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک کیسا تھا؟ سوال بطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، اور حضور نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا، اور میرے نبی نے کبھی فقر و فاقے کی شکایت بھی نہیں کی تھی، اور یہ فقر اختیاری ہے، اضطراری نہیں۔ حضور اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ میری آرزو ایک دن کھانا ملے اور ایک دن بھوکا رہوں، جس دن کھانا ملے تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن بھوکا رہوں اللہ تجھے صبر کر کے دکھاؤں۔ حضور نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں، اور حضور نے کبھی فقر و فاقے کی شکایت، اماں حلیمہ فرماتی حضور کو بچپن میں اگر بھوک لگی بھی ہوتی تو کبھی بھوک کا مطالبہ بھی نہیں کیا تھا۔ ناراض نہ ہوئیے گا، ہم بچے نہیں بڑے ہو گئے ہیں، اب بڑھاپے کی طرف سفر ہے، ہمیں وقت پہ کھانا نہ ملے ہم گھر کے برتن توڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، خواتین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن میرے نبی کا بچپن اتنا شاندار ہے یار، بھوک لگی بھی ہوتی تو کبھی بھوک کا مطالبہ۔ اماں حلیمہ فرماتی کان اکثرہم خبزا شعیرا، حضور اکثر جوں کی روٹی تناول فرماتے تھے۔ کل جہاں ملک اور جوں کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک کیسا تھا؟ جبریل علیہ السلام نے جب معراج کی شب حضور کا دل دیکھا نا تو کیا کہتے ہیں، واہ واہ کیسا دل ہے، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں۔ ام عائشہ فرماتی حضور نماز عشاء پڑھتے ہیں اور وطر پڑھے بغیر سو جاتے ہیں، تہجد کے وقت بیدار ہوتے ہیں اور مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضور کیا آپ کو دوسرے لوگوں کی طرح نئے وضو کی ضرورت نہیں ہوتی؟ تو حضور فرماتے تنام عینی ولا ینام قلبی، فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل محمد کا جاگتا رہتا ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کیسے تھے؟ دونوں کندھوں کے درمیان مناسب سا فاصلہ تھا، اور حضور کبھی کبھی کندھوں سے چادر اتار دیا کرتے تھے، فَكَأَنَّهُ سَبِيكَةُ فِضَّةٍ، تو وہ اس طرح ہوتے جس طرح چاندی کے ڈھلے ہیں۔ اچھا سنیے گا، مکہ فتح ہوا، حضور فاتح بن کے مکہ آئے، آپ جانتے ہیں وہ دن کتنا بڑا دن تھا، اور اس دن ابو سفیان نے بھی گزارش کی کہ مہربانی فرمائیں، تو حضور فرماتے ہیں من داخلہ دارا ابی سفیان فہو آمن، جو تیرے گھر میں داخل ہو جائے گا امان دی جاتی ہے۔ کہا گھر تو چھوٹا ہے، فرمایا جو کنڈیاں بند کر لے، جو ہتھیار پھینک دے۔ اس دن عام معافی کا اعلان تھا، دشمن لائن میں کھڑے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی مواخذہ نہیں۔ فرمایا میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، فرمایا جاؤ میں محمد تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ عام معافی کا اعلان ہے، اور حضور جب فاتح بن کے داخل ہوئے، آپ فاتحین کو پڑھ کے دیکھ لیے، نیپولین بہت بڑا فاتح ہے، بستیاں اجاڑ دیتا تھا،
لیکن حضور فاتح بن کے آئے تو اس عاجزی اور انکساری سے آئے کہ آپ کی پیشانی اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگی ہوئی تھی. آپ مکہ میں داخل ہوئے اور حضور نے حضرت علی کو فرمایا، حضور کے کندھوں پہ بات ہو رہی ہے، فرمایا میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ اور یہ بت اتارو. عرض کی حضور آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں. تو میرے نبی فرماتے ہیں علی تم نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے. حضرت علی فرماتے میں حضور کے کندھوں پہ سوار ہوا. جب کندھوں پہ سوار ہوا اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا، چاہتا تو آسمان کو چھو لیتا. بت اتار کے نیچے آئے تو مسکرانے لگے. حضور فرماتے ہیں علی مسکرائے کیوں؟ عرض کی حضور جب آپ کے کندھوں پہ سوار ہوا تو میں اتنا بلند ہوا، چاہتا تو آسمان کو چھو لیتا. مسکرایا اس لیے ہوں کہ اتنی بلندی سے نیچے آیا ہوں اور مجھے چوٹ نہیں لگی. حضور فرماتے چوٹ لگے کس طرح؟ تمہیں چڑھانے والے محمد تھے اور اتارنے والے جبریل تھے. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کہاں تھی؟ ابن عمر فرماتے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ قدرتی طور پہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا. اور حضور کی مہر نبوت پہ آپ کو ایک بات سناؤں گا، آپ کے کلیجے ٹھر جائیں گے. جوان کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، اس کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے. اس شہر کی سرداری اس جوان کے والد کے پاس تھی. وہ مجوسی تھا. اس نے اپنے بیٹے کو مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی اور پھر کھیتی باڑی کے لیے اسے باہر نکالا. سنتے چلیے گا، اس جوان کا نام سلمان ہے اور اس سلمان کو آج زمانہ سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے. سلمان کہتے کہ میرے والد نے مجھے کھیتی باڑی کے لیے باہر نکالا تو سرے راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا. میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں، یہ لوگ کیسے ہیں. فرماتے میں کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، مرضی سے واپس گھر آیا تو والد بڑے غصے میں تھا. کہا اس وقت تک کہاں تھے؟ فرماتے میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میں گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے اور اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں. سلمان کہتے میرا والد ڈر گیا کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو نہ قبول کر لے. میرے والد نے مجھے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا. پھر رد عمل کے طور پہ ضد آئی، فیصلہ کر لیا اب یہاں نہیں رہنا. فرماتے مجھے سبیل ملی اور میں ملک شام آیا اور وہاں آ کر کے ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت یہاں کھینچ لائی ہے. شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، میں تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ. سلمان کہتے ہیں تا دم آخر جب تک وہ زندہ رہا میں نے اس کی بڑی خدمت کی. جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا میں کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے نصیبین بھیج دیا. فرماتے میں نے اس عالم کی بھی بڑی خدمت کی. جب وہ مرنے لگا سراپا سوال بن کے اس کے سامنے کھڑا تھا، اب کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے ایک اور جگہ بھیج دیا. فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی. جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب کس چوکھٹ کا بیکاری بنائے گا؟ تو اس نے کہا سلمان بخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں. جب یہ بات کی تو دل کی نیا ڈوبنے لگی، اندھیرے چھانے لگے، ایسا لگا کہ سامنے دیوار آ گئی. جب اس عالم نے ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیا. کہا سلمان اب آخر الزمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے. نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے. کہا اگر وہ سرزمین میں پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانیاں، دھیان سے سنیے گا. کہا نمبر 1 وہ صدقہ نہیں لیں گے، نمبر 2 وہ ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی. اور ساتھ کہا اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا. فرماتے میں نے رخت سفر باندھا، سرے راہ بنی کلب کا قافلہ ملا. میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں ہیں، یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو. وہ اس بات پہ راضی ہو گئے لیکن ظالم بڑے تھے. کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک جگہ پہ جا کے مجھے غلام بنا لیا. غلامی تلخ ہوتی ہے بھائی، کہتے بڑے دھکے کھائے. انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا. پھر اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کیا. خیر فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا. منزل نصیب ہوگی اب اڈیکنے لگے. ایک دن کسی نے سرگوشی کی کہ دیوانے تو جس کی راہوں میں بیٹھا نا وہ پیارے محمد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. اب سلمان کہتے میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں. وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ اے زوف مدد کر، در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا.
غلام مرضی سے نہیں جیتے، ہجر کی آگ میں جلے، انتظار کی راہوں میں تڑپے، پھر وہ ہمایوں گھڑیاں آئیں، وہ سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے۔ سلمان کہتے ایک دن میں باغ میں تھا، کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا، اس کی خدمت میں لگا تھا کہ اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا، بڑے غصے میں تھا اور آ کے کہا خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا، ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سلمان کہتے میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی، انجام سے باخبر تھا، سوال کیا تو پیٹا جاؤں گا، لیکن طبیعت میں نام محمد کی مستی بڑی چڑھی تھی۔ بے نیاز ہو کے حضور کا تذکرہ چھیڑا تو وہ پہلے ہی جذباتی تھا، اس نے منہ پہ مکہ مار دیا۔ خیر فرماتے میں نے برداشت کیا، رات کی تاریکی چھائی، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور اس وقت قباء میں اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں تھے، تو میں نے عرض کیا حضور یہ میرے پاس صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے حقدار زیادہ ہیں، آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں، اس کو قبول فرما لیں۔ تو سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا، غلاموں میں بانٹ دیا، ایک نشانی پوری ہوگی۔ کہتے میں دوبارہ پھر حاضر ہوا، میں نے عرض کیا یہ صدقہ نہیں ہدیہ ہے، تو میرے نبی نے اس کو قبول فرما لیا، دو نشانیاں پوری ہو گئی، دل تھام کے بیٹھیے گا، اب ایک نشانی باقی ہے۔ سلمان کہتے ایک دن حضور بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا۔ کہتے میں حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اور یہ شوق مجھے کھینچ لایا کہ آج مہر نبوت کی زیارت کروں گا۔ کہتے جب میں حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا تو حضور نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، یار حیا سے آنکھیں جھک گئیں، آنکھوں میں اداسیاں اور دل میں محبت کی بچھی کائنات تھی۔ میرے نبی کو سلمان پہ پیار آ گیا، اپنی کمر سے چادر کو اٹھا دیا۔ جب کمر سے چادر اٹھتی ہے مہر نبوت کو دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بدن سے لپٹتے ہیں، پھر بدن کو چومنا شروع کر دیا۔ سلمان کی آنکھوں میں بہت سارے آنسو تھے۔ حضور دامن پکڑ کے فرماتے سلمان سناؤ نا ہمارا پیار تمہیں کہاں سے کھینچ لایا؟ تو پھر نغمہ کیا سنایا، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو سلمان فارسی حضور کی مہر نبوت کو بیان کرتے ہیں کہ وہ تیسری نشانی جو سالم نے مجھے بتائی کہ دونوں کندھوں کے درمیان قدرتی طور پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مبارک کیسے تھے؟ حضور کے بازو عظیم تھے۔ حضور نماز استسقاء کے لیے کھڑے، یوں ہاتھ آگے بڑھایا، پیچھے کر لیا۔ خلاف عادت عمل نماز میں دیکھا تو صحابہ نے سوال کیا حضور آج آپ نے نماز میں ہاتھ آگے بڑھایا اور پیچھے کیا، اس کی وجہ؟ تو حضور فرماتے جنت میں کھجور کے درخت پہ کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا، میرا جی چاہا کہ میں تمہارے لیے توڑ لاؤں۔ فرمایا اگر میں توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے ختم نہ ہوتا، تو میں نے کہا چلو جنت میں ہی صحیح۔ جنت کہاں ہے؟ یہ سدرۃ المنتہا کے کہیں آس پاس۔ بھائی جان میرا ہاتھ اٹھے تو یہاں تک جائے گا اور میری نظر چوتھے آسمان پہ۔ جس نبی کا ہاتھ جنت میں جاتا ہے اس نبی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک کیسی تھی؟ قوی تھی اور خوبصورت تھی، اور یہ انگلیاں حدیبیہ کے مقام پر 1500 صحابہ، پانی کی ضرورت تھی، برتن میں میرے نبی اپنی مبارک انگلیاں رکھتے ہیں تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ 1500 صحابہ نے پانی پیا بھی اور وضو بھی بنایا، اور یہ وہ انگلیاں ہیں یوں آسمان کی طرف اٹھے، چاند قدموں میں آئے، سورج عصر کے وقت پہ پلٹ جائے، وہ سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، وہ گنگیاں تھی گلاں کرا جان دائے، وہ پتھراں تھی کلمے پڑھا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ حضور کی ہاتھ مبارک کیسے تھے؟ پر گوشت تھے، اور اماں حلیمہ فرماتی محلے میں کوئی بیمار ہوتا نا تو میں ہاتھ دھو کر کے پلاتی تو اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کیسا تھا؟ اعتدال اور موزونیت کے ساتھ سر بڑا تھا، اور جو بڑا سر ہوتا ہے وہ بزرگی اور کامل عقل کی دلیل ہوتا ہے۔ شیمہ بنت حلیمہ آپ فرماتی میں نے برکان کے مقام پہ اپنے ویر محمد کے سر پر بادل کو سایہ کرتے دیکھا تھا۔ جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل ان پہ سایہ کرتے،
ان سے پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ اور حضور کے منہ مبارک کیسے تھے؟ نہ گنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے، بین بین تھے۔ اور بالوں کی درازی کتنی تھی؟ الا نصف ہی اذنیہ، کبھی نصف کانوں کی لو تک آ جاتے، شہمت اذنیہ، کبھی کانوں کی لو تک آ جاتے، اور کبھی کبھی کندھوں کو چھو جاتے۔ اور میرے نبی فرماتے جس نے میرے ایک بال کی بھی توہین کی اس پہ جنت حرام ہے۔ اور صحابہ اکرام جب حضور حجامت بنواتے تو زلفوں کا ایک بال بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، سنبھال کے رکھ لیتے تھے۔ یار ام سلمہ نے تو گھر میں شفا خانہ کھولا تھا، محلے میں کوئی بیمار ہوتا تو آپ فرماتی میں پانی میں بھگو کر کے دیتی، اللہ شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی میں منہ مبارک تھے، وہ جس میدان میں اترتے ہیں وہاں فتح کا جھنڈا گاڑ کے نکلتے ہیں۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت مبارک کیسے تھے؟ کامل اور اکمل تھے۔ حضور فرماتے انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، فرمائے جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ حضرت میمونہ فرماتی ہیں تہجد کے وقت حضور بیدار ہوئے تو فرماتے لبیک لبیک لبیک، میں نے عرض کیا حضور کس کی فریاد پہ لبیک؟ تو حضور فرماتے مجھے راجز نے مکے سے پکارا ہے، تو میں نے اسے کہا کہ میں تیری مدد کے لیے آ رہا ہوں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک مبارک کیسا تھا؟ اکن الارنین لہو نور یالوہ، ناک مبارک باریک اونچی اور اس میں ایک نور تھا۔ اور قوت شام سونگنے کی قوت، حضور یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں، اور کیا فرماتے انی لاجد ریح الرحمان، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ آپ جانتے وہاں کون تھے؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کی، شرف صحابیہ سے ممتاز نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا۔ یہ اعزاز ملا کیسے؟ ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا، خدمت روک لیتی ہے۔ میرے نبی صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ پتہ چلا جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک کیسی تھی؟ حضرت علی فرماتے ادعج العینین اہدب الاشفار، ادعج اس آنکھ کو کہتے ہیں جو کشادہ اور بڑی ہو اور اس کے سفید حصے میں سرخ سرخ ڈورے ہوں۔ وہ ایک پنجابی کا شاعر کہتا ہے کہ کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے۔ اچھا یار یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے رب کا جمال دیکھا۔ حضور کے علاوہ کسی نبی کو بھی یہ اعزاز نہیں ملا کہ سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا ربی آرینی بے نقاب دیکھنا ہے، تو جواب ملا تھا لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ حروف ناسبہ میں سے جب کوئی حرف مضارع پر داخل ہوتا ہے تو وہ فعل مستقبل کی ابدی نفی کرتا ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ الجھاؤ پیدا ہوا کہ امتی اچھا عمل کرے تو اس کے لیے وعدہ جنت ہے، صرف وعدہ جنت نہیں، جنت میں رب کا دیدار بھی ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ بدرجہ اوتم اس کا حقدار ہوتا ہے۔ لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ علماء فرماتے یہاں کچھ مقدر ماننا پڑے گا۔ ہم پڑھتے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، فرمائی یہ شروع کس کا ترجمہ ہے؟ تو فرمایا اس میں اشرو مقدر ہے، اشرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ تو فرمایا یہاں بھی کچھ مقدر ماننا پڑے گا۔ جہاں موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، تو فرمایا یہاں مقدر یہ ہے حتی یرانی محمد، فرمایا موسیٰ اتنی دیر تک نہیں دیکھ سکتے جتنی دیر تک مجھے محمد عربی نہیں دیکھ لیتے۔ اچھا یہاں موسیٰ علیہ السلام نے ضد کر لی کہ میں نے دیکھنا ہے۔ علماء کہتے جب کہہ دیا کہ نہیں دیکھ سکتے تو ضد کیوں کی؟ فرمایا وہ ضد اس لیے تھی کہ اللہ کا کلام سن چکے تھے کہ مالک تیرے کلام میں اتنا مزہ ہے تو تیرے دیدار میں کتنا مزہ ہے۔ اچھا جب ضد بڑی تو اللہ نے فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھو، اور اس پہاڑ پہ اللہ نے ذاتی نہیں صفاتی تجلی کا پرتو ڈالا۔ قرآن کہتا ہے خر موسیٰ صاعقہ، تاب نہیں لا سکے، بے ہوش ہو گئے، زمین پہ تشریف لے آئے۔ تو جب ہوش آیا تو آنکھوں میں دیدار الہی کا سرما پڑا تھا،
آنکھیں روشن کتنی ہوئی، سماعت کس قدر بڑھا، 27 میل دور غار میں کالے رنگ کا پتھر پہ کالے رنگ کی چیونٹی چلے، اللہ کا نبی اس چیونٹی کو دیکھتا بھی ہے، چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس آواز کو بھی سنتے ہیں۔ یہ سامنے دیوار ہے، چیونٹی چلے تو دکھائی نہ دے، یہاں کان کے پردے پہ اسے پھینک دو تو شور سنائی نہ دے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس چیونٹی کو دیکھتے بھی ہیں، چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس آواز کو بھی سنتے ہیں۔ یہ کلیم ہے، انہوں نے ذاتی نہیں صفاتی تجلی کا پرتو پڑھتے دیکھا۔ بھائی جان دھیان سے سنیے گا، بڑی لطیف بات ہے، معراج کی شب صفاتی نہیں، میرے نبی ذاتی تجلیات میں گم رہے تھے۔ بتاؤ نگاہ محمد کا عالم کیا ہوگا، حضور کی سماعتوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہاں ایک اور بڑی لطیف بات ہے، وہ بھی سنتے چلیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اللہ نے پہاڑ کو اپنی تجلی کا مرکز کیوں بنایا، یہ ایک سوال ہے۔ وہ تو درختوں میں اس کے جمال کو دیکھنے کے عادی تھے، آگ لینے کے نبوت ملی، تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھو۔ لطیف بات یہ ہے، علماء کہتے جب وہ گھر سے چلتے تھے نا تو والدہ پوچھتی تھی بیٹا موسیٰ کدھر جا رہے ہو، تو عرض کرتے ماں جی میں پہاڑ پہ جا رہا ہوں۔ جب گھر سے نکلتے تو ماں کی نظر پہاڑ پہ لگ جاتی۔ علماء کہتے جہاں ماں کی نظر ہوتی ہے وہیں رب کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ تو حضور کی وہ آنکھیں جنہوں نے رب کا دیدار کیا، حضور کے علاوہ یہ اعزاز کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوا۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کیسے تھے؟ حضور کے لب مبارک سرخی مائل اور نہایت خوبصورت تھے، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ یار یہ وہ لب ہیں، اللہ اکبر، جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور حضور کو مرکد نور میں اتارا گیا تو حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کے لب حرکت میں ہیں، میں نے کان قریب کر کے سنا تو حضور فرما رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ عذاب کی آیتیں اتری تو حضور کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ مجمع صحابہ سے اٹھے باہر چلے گئے، صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا، 1 دن 2 دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا، ممبر اداس ہے، گلیاں اجڑ گئیں، بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے، سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے، واصف علی واصف کہتے شرف مکان کا نہیں ہوتا مکین کا ہوتا ہے، وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ تیسرا دن ہوا صحابہ جنگل میں چلے گئے، میں نے اس جنگل کی زیارت کی ہے، اب وہاں گھر بن گئے، وہاں ایک چرواہا ملا، اس سے کہتے یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ تو اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے، ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور کہتا وہ میری بکریاں دیکھو حلقہ بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ تو اس نے کہا جب اس کے لب ہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے، اور رو رو کے کہہ رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ میں کہتا ہوں یار 2 لمحوں کے لیے اگر تخیلات میں غوطہ لگے، میں اور آپ خود کو کھینچ کے اس غار میں لے چلے، ایک جانب خود کو کھڑا کریں اور ایک جانب محبت کی بچھی کائنات دیکھیں، حضور رو رو کے ہمارے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور بحیثیت امتی ہماری حالت کیا ہے؟ میرا لہجہ کبھی کبھی تلخ ہو جاتا ہے لیکن قبول کیجئے گا، آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ چونک چوبارے آباد کیے، پھٹے آباد کیے، 5 وقت حی علی الصلاح کی صدائیں فضا میں گونجی، کان پہ جوں تک نہ رینگی، وائز نصیحت کرے تو ہم غفلت کی پٹی نہ اتارے۔ میرے نبی نے تو اتنا پیار دیا یار، رو رو کے 3 دن دعائیں مانگتے رہے، سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے، حضور 3 دن جدائیوں میں گزر گئے، مہربانی فرمائے اللہ مدد مہربانی فرمائے گا امت کے ساتھ، فرمایا میں اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ مجھے امت کے معاملے میں راضی نہیں کر دیتا۔
حضور نے سجدے سے سر نہ اٹھایا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھی. راوی لکھتا ہے سیدہ کے تن پہ جو ردا تھی نا اس پہ 14 پیوند لگے تھے. مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. امام کی بیٹی سر پہ ردا اور اس پہ 14 پیوند. آج مولوی کا گھر بھی بھرا, پیر کا گھر بھی بھرا, سیاستدان کا گھر بھی بھرا. امام الانبیاء کی بیٹی سر پہ ردا اور اس پہ 14 پیوند. اب غار کی طرف بڑھتی ہیں, صحابہ پیچھے ہٹے, فرشتے بھی ہٹ گئے. آپ اندر داخل ہوئی, کہتی ہے ابو جی بیٹی آئی ہے, جگر کا ٹکڑا آیا ہے, آپ جس کے لیے مسند بچھاتے تھے فاطمہ آئی ہے. تو حضور بیٹی کو بھی فرماتے بیٹے مجھے امت کی محبت تڑپا رہی ہے. جب حضور سجدے سے سر نہیں نہ اٹھاتے دوست تو پھر سیدہ اپنے مالک سے عرض کرتی مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, اللہ تو پھر خالی نہیں موڑتا. عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے, میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں. سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑا کوہرام مچ گیا. بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا, ایسا لگا کہ قیامت آ گئی. رومی کہتے ایک صدا اٹھی پس ندا آمد زے یزداں کائے رسول, من دعائے فاطمہ کردم قبول, گر طلب کر دی زمین و آسماں, جملہ بخش دے مشدر یک زماں. فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ, میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لے, ہم نے دعا کو قبول فرما لیا ہے, جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے. میرے نبی کے مبارک لب اللہ کے حضور حاضر ہونے لگے تو لبوں پہ یہی کلمات کہ اللہ میری امت. 3 دن غار سجدہ میں ہمارے لیے رو رو کے اللہ کے رسول نے دعائیں مانگی. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک ایسا تھا, حضور کے دہن سے خوشبو آتی تھی, بلکہ جس کا تعلق حضور کے دہن سے ہو جاتا اس سے بھی خوشبو آتی. حضور کی خدمت میں پانی سے بھرا ڈول لایا گیا, حضور نے اس میں سے تھوڑا سا پانی منہ میں ڈالا اور منہ والا پانی ڈول میں ڈالا, ڈول والا پانی کنویں میں ڈالا تو کنویں سے مشک و عنبر کی خوشبو آنے لگی. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لواب دہن کیسا تھا, اللہ اکبر. جابر کی ہنڈیاں میں آئے تو برکت آئے, حضرت قتادہ کی آنکھ پہ لگے تو شفا ملے, خیبر کے مقام پر مولا کائنات کو اشوب چشم آنکھیں دکھ رہی تھی تو میرے نبی اپنا لواب لگاتے ہیں تو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے. حضرت فدیق ایک صحابی ہیں, کہتے ہیں کہ میرا سانپ کے انڈوں پہ پاؤں آیا تو بینائی چلی گئی. میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا, عرض کیا حضور یہاں سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا تو آنکھوں کے دیدے روشن کر دیں. تو حضور نے اپنا مبارک لواب ان کی آنکھوں پہ لگایا تو آنکھیں روشن ہو گئی. آپ فرماتے ہیں آنکھیں اتنی روشن ہوئی کہ میں 80 سال کا بوڑھا ہو گیا تو میں سوئی میں دھاگا بھی ڈال لیا کرتا تھا. یہ مبارک لواب سنیے گا, شیخ جزولی ایک بہت بڑا نام ہے, دلائل الخیرات امت کو درود پہ تحفہ دیا, لکھنے کا سبب بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے میں شہر سوس کے قریب سے گزرا, میری نماز ظہر کا وقت تنگ پڑ گیا. ایک کنواں نظر تو آیا لیکن وہاں سے پانی نکالنے کے لیے ڈور رسی نہیں تھی. قریب ایک 8-9 سالہ بچی بکریاں چلا رہی تھی تو میں نے اس بیٹی سے کہا بیٹا اپنے گاؤں سے ڈور رسی لا دو. وہ ڈور رسی نہیں لینے گئی. پوچھ لیا کہاں کے ارادے ہیں, منزل سے آگاہ کیا, کہاں سے آئے ہو, اپنے شہر کا تذکرہ کیا. پھر کہتے آپ کا نام کیا ہے. شیخ کا نام بہت بڑا تھا, معروف تھا. فرماتے جب میں نے نام بتایا تو وہ پھٹی نگاہوں سے میری طرف دیکھ کے کہتی حضرت ناراض نہ ہوئیے گا, میں نے آپ کے تقوی و عبادت کے تذکرے سنے ہیں لیکن افسوس کہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوا. فرماتے یہ بات کہہ کر کے وہ بچی کنویں پر آئی اور وہاں آ کے اس نے تھونک پھینکی تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا. فرماتے میرا سارا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا. اللہ کہانی کیا ہے. خیر وضو کیا, نماز پڑھی, نماز سے فارغ ہوا تو میں نے اس بچی کو بلا لیا, کہا بیٹا کیا وظیفہ پڑھتی ہو جس کی برکت سے یہ پانی اوپر آیا. تو وہ کہتی حضرت صبح اجڑ لے کے آتی ہوں, شام گھر چلی جاتی ہوں. تو فرماتے میں نے اس کا ترلا کر لیا کہ تیے دست صحیح پڑھنی کی ہیں. تو اس نے کہا حضرت مجھے ایک بات پہ بڑا فخر ہے. کہا کیا؟
وہ کہتی میں سارا دن بکریاں بھی چراتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں. اور ساتھ اس نے کہا میں نے تو حضور کی سنت کو ادا کیا ہے کہ حضور ایک سفر میں تھے، سر راہ پانی کی ضرورت تھی تو حضور نے کنویں میں اپنا لباب دہن پھینکا تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا. میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر پسینہ بھی آتا تھا اور حضور کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. اچھا یار حضور، صحابہ کہتے حضرت انس فرماتے حضور جس گلی سے گزرتے نا تو ہم جان جاتے کہ حضور ان راہوں سے گزرے ہیں. ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہے. اور وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے. حضور کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. اور حضور کی مبارک داڑھی کیسی تھی؟ قص اللحیہ، گھنی تھی. اور حضور داڑھی میں کنگھی بھی کیا کرتے تھے. حضور کی خدمت میں خسرو کے 2 غلام آئے، ان کی مونچھیں بڑی بڑی تھی، داڑھی نہیں تھی. حضور نے فرمایا یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے خدا خسرو نے ہمیں داڑھی منڈانے کا حکم دیا ہے. حضور جلال میں آ گئے، فرمایا تمہارے جھوٹے خدا نے داڑھی منڈانے کا حکم دیا ہے تو میرے سچے خدا نے مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ اللہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت تیری. اللہ نے چہرہ ہی ایسا بنایا تھا کہ جو دیکھتا وہ حضور کا ہو جاتا. بات سمیٹ لیتے ہیں. حضور مدینہ تشریف لائے، سل من کاتا کا وات من حرما کا، صلہ رحمی پہ گفتگو ہے. مکی اور مدنی حالات میں وہاں تو فرد واحد سے اور یہاں ٹولیوں کی شکل میں لوگ ایمان لانے لگے. اور جو مخالفین تھے، اسلام دشمن تھے، وہ باہم جڑ بیٹھے. یہودیوں کا بہت بڑا عالم عبداللہ ابن سلام، انہوں نے باقاعدہ اس کو تیار کیا کہ مناظرہ کرو. اور وہ ایک لمبی فہرست سوال نامے کی لے کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ سوال جواب ملے گا تو یہ اعتراض، تو یہ ایک لمبی فہرست لے گا. اور وہ بھی دعا کرنے لگے کہ یہ کامیاب واپس پلٹے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہے وہ تو بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں. تو ابھی دیکھا نہیں تھا، بڑی ساری باتیں تھیں. حضور صلہ رحمی پہ گفتگو فرما رہے ہیں. عبداللہ ابن سلام آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے حضور کے مبارک چہرے کو دیکھا، سوال کیا، اعتراض کیا. وہ سوالوں کی گٹھڑی جو اٹھا کے لائے تھے وہ تو ساری ایسے ہی جو نا وہ آگے پیچھے ہو گئے. سارا آگے بڑھے اور حضور کا کلمہ پڑھ لیا، غلام بن گئے. جب یہودیوں کو پتہ چلا کہ عبداللہ ابن سلام نے کوئی سوال کو مناظرہ نہیں ہوا، انہوں نے عبداللہ ابن سلام کو کوسنے دیے کہ تو نے یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی. سوال کرتا، جواب ملتا تو دلائل سے قائل ہوتا تو بات سمجھ میں آتی. لیکن یہ کیا ہوا؟ دیکھا اور دیکھتے ہی ایمان لے آیا. سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں یہ لفظ. عبداللہ ابن سلام کہتے جب گیا تھا تو ایک لمبی فہرست تھی سوال نامے کی، لیکن لوگوں کیا پوچھتے ہو؟ جب میری نظر حضور کے چمکتے چہرے پر پڑی تو میں نے دیکھ کے جان لیا کہ اتنی سونی صورت والا محمد جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. اعظم چشتی کہتا تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے او رخ تو نقاب ہٹاوے، جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، آتا دھرتی لف لف جاوے، جے او ہاتھ پھلاں وچ رکھے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، اور عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، کی اعجاز نظر وچوں دی جو آوے وک جاوے، اور خلق او دے نے مولی دنیا کوئی ورلئی جان بچاوے، اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. اللہ مجھے آپ کو حضور کی لازوال محبت سے مالا مال فرمائے. بیٹا